अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद आयशा नाज वॉइस ऑफ दुनिया शो के साथ डॉक्टर मोहित पीरजादा, लॉर्ड नज़ीर अहमद मेरे प्रोग्राम का हिस्सा। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे भारत के रवैये से लेकर पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, या शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर अमेरिका में क्या कर रहे हैं, या उन्होंने क्या बात की। प्रोग्राम के आगाज़ में हम सबसे पहले भारतीय रवैये की बात कर लेते हैं। लॉर्ड अहमद, इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इक़्तिदार में आते ही बहुत जल्दबाजी की दोस्ती का हाथ बढ़ाने में, और इसके जवाब में भारत ने हाथ झटक दिया, लेकिन भारत को उस सुबकी का सामना नहीं करना पड़ा आलमी सतह पर, जो किसी भी और मुल्क को भारत की जगह होता तो करना पड़ता। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? मैं बिल्कुल आधा तकरीबन इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने जो हाथ बढ़ाया दोस्ती का और जो डायलॉग की बात की, और उन्होंने कहा कि आप एक कदम हम दो कदम जो है वो आगे आएंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो नए इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, नई हुकूमत है, वो कोशिश कर रहे हैं कि नेबरिंग कंट्री के साथ तल्लक जो हैं वो बेहतर हों। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान को ये इन्होंने अपना डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल तरीके से बहुत अच्छा किया, लेकिन देखना है कि हिंदुस्तान की अपनी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं और हिंदुस्तान की जो हठधर्मी है वो किस हद तक उनको इलेक्ट करती है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इलेक्शंस। हिंदुस्तान की जो बीजेपी गवर्नमेंट, जिसको आरएसएस ने सपोर्ट किया, जो हिंदुत्वा बिलीविंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, फैशिस्ट लोग, जहां पे टॉलरेंस भी खत्म हो गई है, अब तो वहां पे जो दानिश्वर लोग हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो भी खुल के वहां की पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि हिंदुत्वा जो है वो दलित्स के साथ क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियंस के साथ, सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, कश्मीर के ऊपर तो वो उनकी टॉलरेंस। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के वो फॉर्मर जो कैप्टन हैं, वो जो लैंग्वेज जो वो उसकी टीवी की एंकर यूज कर रही थी, जिस तरीके से, यानी अनबिलीवेबल, दुनिया भर में कोई ऐसा नहीं किया, हमने इस तरह उनको थ्रेश किया, इस तरह वो कर दिया, ऐसा लेसन सिखाया। इस तरह की गुफ्तगू वो जानबूझ के उसको कर रहे हैं, जो अपनी ऑडियंस है उसको दिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि जनरल बिपिन जो हैं वो भी, और मोदी साहब वो चाहते हैं कि टेंशन बढ़े, और जिस तरह पिछले साल उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा किया था कि हमने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक्स की, फिर उन्होंने कहा हमारे पास एविडेंस है, हम एविडेंस दिखाएंगे, हमारे पास
پھر ہماری بیٹیوں بہنوں کو ریپ کیا جاتا تھا، بند ہو گیا تھا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے، اب دوبارہ وہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے، اب تو انٹرنیشنل لا کے تحت یو این کی جو ہے وہ یہ پالیسی ہے کہ اگر جب وار سچویشن میں کسی عورت کو ایز اے وار ویپن استعمال کیا جائے، ان کو ریپ کیا جائے، تو یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لے جا کر اس کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے۔ تو پھر پاکستان کو، کشمیری گورنمنٹ کو یہ آئی سی سی کے اوپر جو ہے وہ سیکرٹری جنرل کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ وہ سیکیورٹی کونسل سے جو ہے وہ اجازت لیں، اور وہ جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کو کہا جائے کہ جو ریپ کے رسپانسبل لوگ ہیں ان کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں لا کے انصاف دلایا جائے۔ دیکھیں، اگر وہ چھوٹی بیٹی 8 سال کی آصفہ ہو، یا وہاں پہ جو ڈیلی بیسس پہ جو ظلم ہو رہا ہے، وہ ریپ، گینگ ریپ جو ہے، یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانا چاہیے، جہاں پہ اتھارٹیز اس میں انوالو ہیں، پولیس والے انوالو ہیں، لوکل بی جے پی کے لیڈر انوالو ہیں، تو پھر ہندوستان کا اصلی چہرہ، ان کی جو بددیانتی ہے وہ سامنے، دنیا کے سامنے آ سکتی ہے۔ اچھا لارڈ احمد، جو باتیں جن کا تذکرہ آپ نے کیا یہ ہم سب جانتے ہیں، پاکستانی میڈیا میں چھپتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن برطانوی پارلیمنٹیرینز کا ایک وفد آیا اور اس نے پاکستان میں تو ایل او سی کا دورہ کیا، وہاں نہ جا سکا کیونکہ بھارت کی طرف سے اجازت نہ ملی کہ وہ وہاں جا کے وزٹ کر سکیں ان علاقوں کو، یا وہاں وہ مقامات دیکھ سکیں جہاں بھارت اپنی دادا گیری برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کا آخر حل کیا ہے، اور کیا مسئلہ کشمیر پر ایک نو گو ایریا بھارتی حکومت نے بنا رکھا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے کہ اقوام متحدہ میں فلسطین کا نام تو لیا جاتا ہے، کشمیر کا ایشو اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا جاتا؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ڈاکٹر معید، جاننا چاہیں گے کہ آخر کیا رویہ ہے جو یونائٹڈ نیشنز ہے اس کا بھارت کی طرف، اگر آپ امن مشن کو وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اگر آپ کو کشمیر کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز میں، اگر وہاں کی انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ بھی آتی ہے تو وہ کوئی اثر نہیں ڈال سکتی، تو بھارت کس طرح سے اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے روکے ہوئے ہے، اور پھر دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنی زمین دہشت گردوں کو استعمال کرنے دے رہا ہے؟ دیکھیے عائشہ، اس کی کچھ سٹرکچرل قسم کی وجوہات ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹیرین ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹ کا ونگ یہ کمیشن ہے جنیوا بیسڈ، اس نے بھی استدعا کی تھی اب سے چند ہفتے پہلے دونوں ہندوستان پاکستان سے کہ ان کی جو ٹیم اور کمیٹی آبزرورز کی ہے اس کو بارڈرز پہ جانے دیا جائے۔ تو پاکستان کی سائڈ نے اس کو ویلکم کیا، انہوں نے کہا کہ اگر دونوں طرف پھر اس کو جانا چاہیے، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، یو کین گو ٹو بارڈر آف آزاد کشمیر ان انڈیا، اور انڈیا کو بھی پرمیشن دینی چاہیے۔ انڈیا نے پرمیشن نہیں دی، وہ جو ہے انیشیٹو بھی کولیپس کر گیا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ایسا بار بار ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو دنیا کا جو بیلنس آف پاور ہے اس پہ 4 بڑی طاقتیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے، پھر چین اور رشیا ہیں، اور چوتھے نمبر پہ آپ کو جو ہے ہندوستان نظر آتا ہے۔ اور یورپین یونین اس لیے کمبائنڈ بڑی طاقت نہیں ہے کہ اس کے پاس کنسنسس نہیں ہے، وہ ایک ریاست نہیں ہے، وہ 25 27 28 ریاستوں کا ایک مجموعہ ہے جس کے اندر اپنی انٹرنل فالٹ لائنز ہیں، وہ ایک زبان ہو کے کسی ایشو پہ اس طرح سے پوزیشن لے نہیں سکتے۔ اب جو 4 بیلنس آف پاور ہے اس میں آپ دیکھیں کہ رشیا میں اور چائنا میں ابھی اتنا الائنس بن نہیں سکا کہ وہ امریکہ کو ایفیکٹولی کاؤنٹر کر سکیں، کیونکہ اب سے چند ہفتے پہلے یا اسی مہینے کے شروع میں ایک بہت ایفیکٹو اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جوائنٹ ملٹری نیول اینڈ ایئر فورس ایکسرسائزز جو ہیں وہ رشیا اور چائنا نے کی ہیں۔ امریکہ جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین یونین چونکہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے ہندوستان کی ہر قسم کی بدماشی اور جو الٹرا وائرز آف لا اور دنیا کا مذاق اڑانا ہے وہ ہندوستان اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور ہندوستان کے پاس پاکستان سے اور بہت بہتر ایک انٹلیکچوئل کلاس ہے، بہت پڑھا لکھا میڈیا ہے، ان کی بڑی پریزنس ہے دنیا کے تھنک ٹینکس میں، یونیورسٹیز میں، بلکہ وہ دنیا کے ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر صاحب میں یہ آپ کے سارے ایک تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ اگر الاؤ کریں، ڈاکٹر صاحب اگر ایک تھوڑا سا ڈس ایگری، آپ نے بہت ساری ان کی تعریفیں کی، ہندوستان کی تعریفیں کی ہیں اور ان کی میڈیا کی تعریف کی ہے، ان کا میڈیا وہی انٹالرنٹ ہو گیا ہے جس طرح ان کے ہندوتوا آر ایس ایس جو ایکسٹریمسٹ ہندو نیریٹو ہے
میڈیا بھی انفارچونیٹلی جو ہے یو ہیو ٹو سے اٹ, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں اور بڑے وہ بیلنسڈ ہیں اور بڑی وہ اچھی بات کرتے ہیں. وہ بالکل وہ اچھی بات نہیں کرتے. اگر ان کی گندی زبان, اگر آپ ان کا چینل جو ہے وہ فلک کریں تو وہ آپ کو نظر آ جائے گا وہ اتنے انٹالرنٹ ہو گئے ہیں. اور جس طرح فیشسٹ لوگوں کی زبان ہے وہ ان کے میڈیا کے اندر بھی آ گئی ہے. تو برائے مہربانی آپ, آئی نو کہ آپ اپنی جو میڈیا برادری ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس حوالے سے آپ کو ان کو اوپنلی کریٹیسائز کرنا ہوگا. ڈاکٹر معید, لارڈ احمد وہ صحیح ہے. ڈومیسٹک لیول میں داخلی حالات میں ہندوستان کے اندر جو میڈیا ان کا ہے, جو ہندی زبان کا میڈیا ہے, یہ ان کا انگریزی میڈیا ہے, وہ بڑا اگریسو ہے. میں ان کی جس میڈیا پاور کی بات کر رہا ہوں وہ ہے جو آکسفورڈ میں بیٹھی ہوئی ہے, جو کیمبرج میں بیٹھی ہوئی ہے, جو پروفیسرز ہیں, جو ایکیڈیمک ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں. دیکھیں ہماری اطلاع یہ ہے ود ریزنیبل ڈگری آف کانفیڈنس, میں اپنے ویورز کو اور آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت دنیا کے جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں, خواہ وہ برطانیہ میں ہوں, خواہ امریکہ میں ہوں, جو ساؤتھ ایشیا پہ فوکس کرتے ہیں, ان سب کی فنڈنگ بالواسطہ طور پر انڈین کیپٹلسٹ یا انڈین حکومت کرتی ہے. وہ ایک کارپوریٹ طریقے سے انہوں نے کی ہوئی ہے. پاکستان کا آن دی ادر ہینڈ جو کیپٹلسٹ ہے وہ بڑا انورڈ لوکنگ ہے, اس کا کوئی گلوبل ورلڈ ویو نہیں ہے. جو گجرانوالہ کا, سیالکوٹ کا, فیصل آباد اور لاہور کا جو ہے, ایون کراچی کا جو ہے, کوئی ایک آدھ گروپ کو چھوڑ کے کوئی پاکستان کے اندر ایسا بزنس کارپوریٹ گروپ نہیں ہے جس کا گلوبل ویو ہو. اس کے مقابلے میں ہندوستان کے پاس ایک گلوبل کمیونٹی ہے. تو ان کے خلاف جو نیگیٹو چیز آپ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یا اکا دکا برطانیہ کا لیفٹ پوائنٹ آؤٹ کرتا بھی ہے کہ بھی دیکھیں ہندوستان یہ زیادتی کر رہا ہے, اس کو وہ بڑی آسانی سے ایبزارب کر لیتے ہیں اور ہینڈل کرتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کیا ہوا کہ 9/11 کے بعد 3 ہی ریاستیں ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے 9/11 سے فائدہ اٹھایا. ایک اسرائیل جس نے پورے مشرق وسطیٰ میں اپنے تمام مخالفین کو ختم کروا دیا, عراق ختم ہو گیا, سیریا ڈی سٹیبلائز ہو گیا, لیبیا ان کا دشمن تھا ڈی سٹیبلائز ہو گیا, باقی عرب ممالک جان بچاتے پھرتے ہیں, اور ایران کے وہ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں, اسرائیلی لابی. یہاں اس خطے کے اندر ساؤتھ ایشیا میں 9/11 کے بعد نیٹ بینیفیشری 9/11 کا اسٹریٹجکلی ہندوستان ہے, جس نے کبھی امریکہ کی خاطر ایک گولی نہیں چلائی, جس کا کوئی سپاہی نہیں مرا, جس کا خون کا ایک قطرہ نہیں گرا, جس کو کسی قسم کی قربانی نہیں دینی پڑی, جس کو کوئی فائنینشیل لاسز نہیں ہوئے, اور وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا. اور پاکستان جس میں لاکھ آدمی مر گئے, جس کے 10,000 سپاہی اور جوانوں کا خون ہوا, جس میں 30-40 ہزار کمبیٹنٹ جو ہے ہمارا آرمی آفیسر اور پولیس والا وہ میوٹیلیٹ ہو گیا, اپاہج ہو گیا, ہم امریکہ کے دشمن جو ہیں وہ قرار دے پائے. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ میرا سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. افسوس کی بات ہے پاکستانی میڈیا میں کسی قسم کی گلوبل انڈرسٹینڈنگ نہیں پائی جاتی, ورلڈ انڈرسٹینڈنگ نہیں پائی جاتی. ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, فروہی باتیں کرتے ہیں, بہت ہی چھوٹے لیول کی تلواریں اٹھا کے ایک دوسرے کے پیچھے لگے. اور رات کو پروگرام تو دیکھیں کیا کرتے ہیں, 7 بجے, 8 بجے, 10 بجے, 11 بجے. کسی قسم کی کوئی لارجر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو ہندوستان نے چیزیں کنٹرول کی بھی ہیں. رائٹ. اچھا لارڈ احمد, جس طرح سطحی باتوں کی بات کر رہے ہیں, سپرفیشلی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں. چلیں اب دیکھ لیں اسی مثال کو کہ اس طرف سے اگر بات کی گئی, ان کے آرمی چیف بولے بپن راوت, تو اس طرف سے ہماری طرف سے ڈی جی ISPR نے جواب دیا. لیکن وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ اس سے پہلے کر دیا تھا. ہمارے وزیر دفاع کہیں بولے, کہیں دکھائی دیے, قوم کو حوصلہ دیتے ہوئے گلوبل ویژن کی بات ڈاکٹر معید کر رہے ہیں. واقعی اس چیز کو ہم لیک کرتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا مقدمہ صحیح پریزنٹ نہیں کر سکتے. آپ کی میٹنگ بھی ہوئی عمران خان صاحب سے, اس میں یہ باتیں زیر غور آئیں؟ وہ وزیر اعظم جو ہے وہ بڑے پازیٹیو ہیں, لیکن ہی ہیز ٹو مچ آن ہز پلیٹ. وزیر دفاع جو ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں, میرے خیال میں ان کے کوئی کیسز بھی ہیں ان کے اوپر, جس کی وجہ سے میرے خیال میں زیادہ ٹائم وہ ڈپریشن میں ہیں ابھی. لیکن اپوزیشن کب بولی ہے جی؟ آپ کی جو پاکستان کی اپوزیشن ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو, پاکستان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں, وہ ہندوستان کو کریٹیسائز نہیں کر رہے. تو کیسز ہیں نا, آصف علی زرداری کیسز بھگت رہے ہیں, سابق وزیر اعظم نواز شریف رہا ہو کے آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کی سزا معطل ہے. وہ تو پہلے عائشہ, وہ اپوزیشن جن کو آپ سپورٹ کرتی ہیں, اگر وہ نہ ملک کو لوٹتے, نہ بیگ بھر کے وہ لے جاتے باہر, نہ اگر وہ کنٹینرز پیسے نقد بھر کے لے جاتے تو ان کے اوپر نہ ہوتے. لیکن اس کے باوجود وہ جو خواجہ آصف صاحب نے توڑا, ان کے اوپر بھی اسی طرح کے ایلیگیشنز ہیں. جس کو جہاں موقع ملے اس نے ملک کو اچھی طرح لوٹا ہے. لارڈ احمد عائشہ, that doesn't make anybody right. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوٹنے کے بعد اگر آپ
اسمبلی کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اپنی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, تو خدا کے واسطے دیکھیں, میں ایک بات جو ہے وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز, جس میں پی ٹی آئی کو بھی نمبر 1 پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہو, مسلم لیگ نون ہو, دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہوں, انہوں نے کشمیر کو باٹم آف دی ایجنڈا رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ کسی دور جگہ کا مسئلہ ہے, کشمیری کوئی اور قوم ہے جس کا یہ مسئلہ ہے. جب تک پاکستانی یہ نہیں سمجھے گا کہ مسئلہ کشمیر ان کا اپنا مسئلہ ہے, سروائیول کا مسئلہ ہے, سارے دریا وہاں سے آ رہے ہیں, پانی آپ کو جو ہے وہ 2035 تک ڈرائی اپ ہونے کا خطرہ ہے, آپ کے دریا جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو چکے ہیں, ڈیمز وہ بنا رہے ہیں, جب وہ چاہیں کھول کے وہ راوی کو فلڈ کر دیتے ہیں. جب تک یہ پاکستانی سوچ یہ نہیں بدلے گی تو یہ ان کو نہیں پتا. مجھے پتا ہے کہ بہت سارے پولیٹیشین ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں جناب ہم نے آپ کے لیے جنگیں لڑی ہیں, 65 والی جنگ آپ کی, 71 والی جنگ آپ کی جنگ تھی. 71 کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ بنگلہ دیش کی کریشن کے لیے وہ جو کچھ آپ نے بنگالیوں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی اور کی جنگ ہے, یہ آپ کا سروائیول کا مسئلہ ہے. اور جب تک آپ کھڑے ہو کہ یہ کبھی آپ نہیں سوچ سکتے, جو اکھنڈ بھارت بلیو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپ کو نیکسٹ 50-100 ایئرز جو ہے وہ آپ کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے, اس کے بعد شاید کوئی چیز بدل جائے. اپوزیشن صرف پاکستان میں ہی تنقید کرتی ہے حکومتی پالیسیز پہ. آپ ادھر دیکھیں, راہل گاندھی مودی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اچھے خاصے ایلیگیشنز ہیں, وہاں بھی تنقید کی جاتی ہے لوک سبھا میں. ہمیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں کیونکہ بغاوت کیس میں سرل المیڈا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی بلا لیا گیا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک کے بعد ایک کیس کھل رہا ہے کیونکہ اب شریف برادران حکومت میں نہیں رہے. البتہ سانحہ ماڈل ٹاؤن میں شریف برادران سمیت 12 شخصیات کی طلبی کی استدعا یعنی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. لاڈ احمد, دوسری طرف ہم سرل المیڈا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر صحافی تنظیموں کا احتجاج دیکھ رہے ہیں. صحافی احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ آزادانہ صحافت کے اقدار کی خلاف ورزی ہے. آپ اس کے درمیان ایک کلیئر لائن کیسے کھینچیں گے کہ کیا بغاوت ہے اور کیا صحافت؟ میرے خیال میں اپنے ویورز کو یہ ہمیں ریمائنڈ کروانا ہوگا کہ یہ ڈرون لیکس کا مسئلہ کیا تھا. اب جو درخواست دی گئی ہے یہ سول سوسائٹی کی طرف سے دی گئی ہے, یہ نہ تو پاکستان فوج نے نہ ہی پاکستان گورنمنٹ نے یہ ہائی کورٹ کو درخواست دی ہے. یہ ان کی طرف سے ٹریزن کا کیس, کیونکہ اسی وجہ سے کیونکہ جو لیکس ہوئی پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے کچھ کنفیشنز کی, کچھ ایسی باتیں کی. وہ جو اٹیک ہوا تھا ہندوستان کے اوپر, وہاں پہ جو لوگ مرے تھے ان کے, وہ پاکستان کو بلیم کرنا, وہ پاکستان کی فوج کو انڈرمائن کرنا, وہ جو پرائیویٹ میٹنگ تھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی وہ اس کی جو منٹس ہیں ان کو لیک کرنا, یہ سارا جو ہے بڑا سیریس مسئلہ ہے. اس وقت تو اس پہ مٹی پاؤ والا کیس ہو گیا, مٹی پاؤ چھڈو تے, اور وہ جو ہے مسئلہ وہ گم ہو گیا, ڈوب گیا. لیکن اب اس کو ریسرفیس کیونکہ کورٹ میں لایا گیا اور سرل نے بھی, چاہے وہ جناب آنریبل اسسٹنٹ ایڈیٹر نیوز ڈون میں ہیں اور وہ بڑے ویل نون ہیں, اور کیونکہ میاں صاحب کے ساتھ ان کے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ لائبلس ہو جائے گا, یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کنیکشن کیا ہے, یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تعلق ہے, کیونکہ جو اندر سے جو ان کو انفارمیشن ملی ہے وہ چاہے بی بی مریم کے کمپیوٹر سے ملی ہے کہ چاہے کہیں اور سے ملی ہے, لیکن کم از کم وہ فوج والوں نے نہیں دی ہوگی, جو ادارے ہیں انہوں نے نہیں دی ہوگی. جس طریقے سے بھی انہوں نے ورڈ بائی ورڈ, اور پھر انہوں نے ایکچوئل بعد میں انٹرویو بھی اسی کو دیا اور دے کے وہ چیزیں کنفرم کی. اور بیسکلی تو آئیڈیا تو یہ تھا کہ فوج کو بیک فٹ پہ لایا جائے اور ان کو امبیرس کیا جائے اور دنیا کے سامنے ان کو امبیرس کیا جائے. یہ ٹریزن کا مسئلہ ہے. جن لوگوں نے یہ کیس لایا ہے وہ سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, دے تھنک اٹس اے ٹریزن, دے تھنک دیٹ کورٹ شوڈ ڈیسائڈ آن دیٹ. لیکن کیونکہ
میاں صاحب نے اور سیرل نے یہ اتنا اس کو سیریس نہیں لیا، وہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہوئے، اس لیے ان کے وارنٹس وداؤٹ بیل ایشو ہوئے ہیں۔ وہ جو سیرل کی رپورٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان فوج کو، پاکستان سٹیٹ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اس لیے کیونکہ ایسی کانفیڈینشیل ڈسکشن تھی۔ پھر جو نیریٹو ہندوستان والے چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ وہاں سے کنفیشن ہو کہ دیکھیں یہاں پہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ہندوستان میں، جو حملے ہندوستان میں ہوتے ہیں، بالکل کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ میں نے بلکہ جو جرمن آتھر ہیں ان کی کتاب بھی بیٹریل آف انڈیا جو ہے وہ لانچ کی تھی، اس میں سارے واضح طور پہ ایویڈنسز موجود ہیں۔ کاش کہ میاں نواز شریف صاحب اگر یہ پروگرام دیکھتے ہوتے تو وہ خود دیکھ لیتے کہ ایویڈنسز موجود ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو گیدر کیے، لیکن انہوں نے یہ چوز کیا کہ وہ ایسی بات کریں جو ہیڈ آف گورنمنٹ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اتنے رسپانسبل پولیٹیکل بندے کو۔ تو سول سوسائٹی از رائٹ کہ ان کو کورٹ میں لایا جائے، ان سے ریزن پوچھے جائیں۔ سول سوسائٹی از رائٹ، ڈون جیسا ایک اخبار جنہوں نے پہلے، اور مجھے نہیں پتا آنیسٹلی کہ پاکستان کے جرنلسٹ جو ہیں وہ فریڈم آف جرنلسٹ اور فریڈم آف میڈیا اور پریس یہ کیوں وہ جناب شروع کر دیتے ہیں یہ ڈیمونسٹریشن۔ اگر آپ نے ملک کے خلاف اگر کوئی نیریٹو یوز کیا ہے، ملک کے خلاف اگر رپورٹنگ کی ہے، تو دے شوڈ بی نو ایکسکیوز۔ یہ کیا فریڈم ہے کہ آپ جناب اپنے ملک کو ڈسٹروئی کر رہے ہیں؟ یہ کیا فریڈم ہے کہ آپ اپنی فوج کے خلاف جو کانفیڈینشیل رپورٹس ہیں، میری کانفیڈینشیل رپورٹ بھی اگر آپ شائع کرتے ہیں تو وہ بھی میری بریچ ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی کی بریچ جو ہے۔ آپ کو تو جیل میں جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو پلیکارڈ لے کے کھڑا ہونا چاہیے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی بریچز کرے ان کو جیل میں جانا چاہیے۔ امریکہ میں ہوا ہے، برطانیہ میں ہوا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیوں نہیں؟ تو یہ ایکسیپشن ڈون کے لیے یا کسی اور کے لیے، میاں نواز شریف صاحب کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا اور بعد میں شاید اپیل میں جا کے سپریم کورٹ کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کچھ آسانیاں شریف خاندان کے لیے، وہ چاہے احسان ہے ماڈل ٹاؤن ہو، چاہے ریفرنسز کی ایئرپورٹ پہ جی بالکل، یہ اس سے انٹرویو کے بارے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں۔ یہ پٹیشن جو ہے، یہ ایکچوئل ڈان لیکس جو ہوئے تھے 2016 کے اکتوبر میں، کیا یہ اس کا احاطہ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اگر تو یہ پٹیشن صرف اس انٹرویو کے حوالے سے ہے تو جب وہ نہیں تھے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی میں نے تو اپنے ایک خیال کا اظہار کیا، میں نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ ملیٹنٹس کیوں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سیرل المیڈی کا ڈیفنس تو بڑا کلیئر ہوگا، اس کے ناقابل گرفتاری ضمانت جو وارنٹ ہے وہ تو صرف اس حد تک ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرے اور سوالوں کا جواب دے۔ وہ وہاں پہ حاضر ہوگا اور وہ آ کے وہ یہ کہیں گے سیرل المیڈی صاحب کہ جناب مجھے تو بلایا گیا، مجھے اخبار نے کہا جا کے ان کا انٹرویو کریں، وہ ایک وی آئی پی پرسنالٹی تھی، انتہائی امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹی تھی، میں نے ان کا انٹرویو کیا، میرے پاس ان کا ریکارڈڈ آڈیو ٹرانسکرپٹ ہے، میں نے تو منو ان وہی چیز جو ہے وہ پرنٹ کی ہے جو کہ انہوں نے مجھے کہی ہے، اور عدالت ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا آپٹکس بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے، پھر میں وہ اس میں کہوں گا، پاکستان کا میڈیا انٹیلیجنٹ نہیں ہے۔ پاکستان کا میڈیا انفارچونیٹلی بیوقوفوں کی بہت بڑی فوج ہے، وہ چیزوں کی ڈائسیکشن ہی نہیں کر سکتے۔ اس کیس میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا اب پہلے آپ ایک چیز کرتے ہیں، مجھے تو یہ شک ہے کہ یہ سول سوسائٹی والے ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب نے کھڑے کیے ہوں، جتنا فضول انہوں نے یہ کیس کھڑا کیا ہے۔ اگر اصل کیس کرنا ہے کسی نے تو وہ پھر وہ ہے ڈان لیکس ہیں جو اکتوبر 2016 کے ہیں، وہاں آپ سیرل المیڈی سے یہ پوچھیں گے کہ بھائی صاحب یہ سٹوری آپ کو کس نے دی، یہ فیکٹس کہاں سے آئے، وہ کون لوگ تھے، اس کا آج تک تعین نہیں ہو سکا، اس پہ آج تک نہیں ہو سکا۔ وہ سارا ایک مکمکا ہے، اس کے اندر جو بھی انکوائری ہوئی انٹیریئر کی یا ڈیفنس والوں نے، اس میں کمپرومائز کر لیا گیا۔ تو ڈاکٹر معید اگر مکمکا ہے تو دوسرا فریق حصہ ہے اس کا۔ میں اس کو تھوڑا سا کنفیوز اس لیے کر رہا تھا کہ
میں ڈاکٹر صاحب اس کو کنفیوز اس لیے کر رہا تھا، مجھے پتا ہے کہ وہ جو ان کا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں ہندوستان میں اور وہ اس کے حوالے سے ہے، لیکن میں اس کو کنفیوز اس لیے کر رہا تھا کہ یہ پھر جب کورٹ سنے گا تو وہ ان سے وہ پچھلے والے بھی پوچھیں جناب کہ آپ کے نیشنل سیکورٹی کے معاملات وہ پوچھ سکتا ہوئے تھے، پارٹیز تو وہی ہیں، میں ہوپ کرتا ہوں کہ یہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جائے۔ ویری رائٹ۔ اب سپریم کورٹ کے پاس جی اگر تو عائشہ ان سے اکتوبر 2016 کے سوالات سرل المیڈا اور نواز شریف صاحب سے پوچھے جاتے ہیں، پھر تو بڑی مشکل ہے سرل المیڈا اور نواز شریف کے لیے، پھر بہت مشکل ہے پھر ان کا بچنا اس میں سے۔ لیکن یہ اگر اسی 2017 کے انٹرویو پہ رہتا ہے، یہ کمزور ہے۔ اب آ جائیں، ان کو ریلیف مل گئی ماڈل ٹاؤن سے، میں نہیں سمجھتا کیسے مل گئی ہے، عجیب و غریب قسم کا ڈیسیجن ہے عدالت کا، ڈیسیجن کو ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں جہاں شریف خاندان جنرلی پھنستا ہے وہاں اس کو سپریم کورٹ سے، نیب سے، ہائی کورٹ سے ریلیف ملتی چلی جاتی ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملی ہے وہ بھی بہت عجیب و غریب ڈیسیجن ہے، بڑا ڈس اپوائنٹنگ ڈیسیجن۔ یہ ڈاکٹر صاحب نہیں، لیکن سپریم کورٹ میں بھی تو یہ لاہور ہائی کورٹ سے ہے اور سپریم کورٹ میں جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جی سر، سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جو فیصلہ کیا جس میں حدیبیہ ملز کے کیس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی نیب کو، حالانکہ وہ کیس ہے جس کو آج تک ٹیکنیکل بنیادوں پہ سنا ہی نہیں گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کو سننے سے کہا کہ نہیں سنا سنے، وہ بھی بہت عجیب و غریب قسم کا ڈیسیجن ہے۔ سو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں وہ رچ اور پاورفل، پولیٹیکلی جو پاورفل لوگ ہیں ان کے بارے میں ابھی تک سیریس نہیں ہے۔ یہ ابھی تک چونکہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، افیکٹو ایجوکیشن اس ملک میں 15-20% سے زیادہ نہیں ہے، جن کو ڈگریاں بھی مل گئی ہیں ان کو بھی پتہ کچھ نہیں ہے دنیا کا، وہ بھی بیچارے کاغذ پکڑ کے پھر رہے ہیں 15,000 کی نوکری ڈھونڈنے کے لیے ماسٹر کرنے کے بعد۔ تو چونکہ کنٹری میں ناخواندگی ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، گلوبل اویئرنیس نہیں ہے، اس لیے طاقتور لوگ یہاں پہ ڈرامے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کے انٹرسٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ڈاکٹر معید، جس طرح سے آپ نے کہا میڈیا بیوقوفوں کی فوج ہے اور جس طرح سے آپ لٹریسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر آپ جیسے مشیر وزیر اعظم پاکستان کو ملے تو یہ جتنے بھی نظام میں لوپ ہولز موجود ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں واپس۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ پاکستان میں عدالتی نظام خاصا اس وقت متحرک ہے، چاہے ان کے فیصلوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم سیاستدانوں کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے کیسز کھل رہے ہیں، جن میں فرحان جنیجو ایک نیا نام سامنے آیا۔ ڈاکٹر معید سے ان کے بارے میں سوال کریں گے، لیکن لارڈ احمد آپ سے سوال آصف علی زرداری کے بارے میں کہ پہلے حکم دیا گیا کہ بے نظیر بھٹو نے جو اپنی پراپرٹی شفٹ کی تھی آصف علی زرداری اور بچوں کے نام، اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں، انہوں نے کہا قبر کے ٹرائل کے مترادف ہے، تو یہ حکم واپس لے لیا گیا۔ اس کے بعد اس کیس میں آپ کتنی جان سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بہت سارے ایسے کیسز ہیں میرے خیال میں جو ہے وہ پروسیکیوٹرز کو نہیں لانے چاہیے کیونکہ آؤٹ آف ٹائم ہو گئے ہیں، اور وہ صرف اور صرف ڈائیورژنز ہے۔ ایکچوئل جو کیسز ان کی پچھلی حکومت کے دوران جو بہت بڑے سکینڈلز ہیں، چاہے وہ 2 پرائم منسٹر جو ڈسمس ہوئے تھے ان کے اوپر یا زرداری صاحب، مجھے پتہ ہے آزاد کشمیر کے اندر جو آصف علی زرداری صاحب کی بہن ہے ان کے اوپر ایلیگیشنز اتنی سخت ہیں کہ وہ کس لیول تک جو ہے وہ کرپشن آزاد کشمیر کی، میں نے وہ ایویڈنس جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو بھی دیا تھا۔ میری ایکچوئل جو پہلے جھگڑا شروع ہوا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ آزاد کشمیر حکومت کی اس کرپشن کی وجہ سے ہوا، کیونکہ وہ ایویڈنس ویڈیوز موجود تھی جہاں پہ وہ پیسے گن رہے ہیں اور جو زمینیں اور باقی کا، جس لیول پہ وہ تحصیلدار کی اپوائنٹمنٹ بھی پیسے جو ہیں وہ ایلیجڈلی ان کی بہن تک جاتے تھے، اور کچھ لوگ مجھے ملے ہیں جنہوں نے کہا ہے جی کہ وہ آپ کی، میں نے ایک آدمی نے کہا جی کہ میں نے اپنی سروس چھوڑ دی اس لیے کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ ان کی کلیکشن اور ان کے جو سسٹم ہے اس پہ کرنا ہے۔ تو میں جانتا ہوں جب محترمہ اللہ جنت نصیب کرے بے نظیر بھٹو بہت اچھی لیڈر، بہت اچھی خاتون تھی، اس وقت بھی نیب کے جو کیسز تھے تو مجھے یاد ہے کہ نیب کے چیئرمین اس وقت ایک جنرل تھے، وہ میرے پاس تشریف لائے، بی بی کہہ رہی تھی کہ یہ بالکل فیبریکیٹڈ کیسز ہیں، کوئی اس میں، اور کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ بی بی جو ہے وہ اچھی خاتون تھی، تو میں نے جب جنرل صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا کہ بی بی سے یہ پوچھے کہ وہ بینک اکاؤنٹ جس جرمنی میں جس سے ہیرے کا جو نیکلس لیا گیا تھا وہ اس بینک اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے تھے، جو کارڈ یوز ہوا۔
جب میں نے بیوی سے یہ بات کی تو شی لاسٹ ہر ٹیمپر. وہ انہوں نے جو ہے وہ میں کھانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھا تھا, میرے خیال میں جارج گیلوے بھی ساتھ تھا یا وہ فارمر ہائی کمشنر واجد شمس الحسن تھے, لیکن کوئی اور بھی, ہماری میٹنگ کبھی اکیلی نہیں ہوئی, کوئی نہ کوئی بندہ وہاں پہ تھا. بی بی اتنے غصے میں آ گئی اور انہوں نے کہا یہ فوجی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ میں سنتا رہا. میں نے پھر بھی پیار سے کہا کہ میں نے کہا بی بی آپ نے جواب نہیں دیا, وہ ہیرے والا جو نیکلس تھا اس کی پیمنٹ آپ نے کہاں سے کی؟ کیونکہ کیس کی بیسس تو اس اکاؤنٹ سے, وہ کریڈٹ کارڈ سے, کیونکہ اس کے پیسے ان کے پاس ایویڈنس ہے. وہ تو پرانے زمانے میں جہاں پہ یہ ایسے تھے. میں نے ایک بار میاں نواز شریف صاحب موجود تھے, وہاں پہ کچھ اور لوگ سیاسی تھے, میں نے یہ کہا جی کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اوپر لوگ بہت سارے الزام لگاتے ہیں, لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے چوری کی, اس نے پیسے چھینے, اس نے کمیشن لی, یہ کوئی نہیں کہتا. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت ان کے کیبنٹ ایک منسٹر موجود تھے, انہوں نے کہا کہ لارڈ نذیر کیونکہ وہ چور نہیں تھے, یہ دونوں اس وقت کی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, ان کا کہا کہ یہ دونوں چور ہیں کیونکہ یہ کمیشنز کھاتے ہیں, یہ کرپشن کرتے ہیں, اس لیے لوگ کہتے ہیں. تو یہ اب آپ کے سامنے ہے, کیسز بھی آپ کے سامنے ہیں. اور ایکچوئل جو اصل بات یہ ہے کہ جو یہ لوگ ہیں ان کو شرم بھی نہیں ہے, یعنی وہ بوتلوں میں کہتے ہیں جی کہ شہد پڑا ہوا ہے, اولیو آئل پڑا ہوا ہے, زیتون کا تیل, اور اس کے بعد جو رپورٹ آتی ہے اس میں بھی نگیٹ کیا جاتا ہے اس کو جو سامنے آیا تھا. لیکن ڈاکٹر موید اس سے پہلے ان کے پاس ایکوپمنٹ بھی نہیں ہے. ہاں ایکوپمنٹ ہے بھی, یا کھلی آنکھوں سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن وہ پھر وہی بات کہ آپ گدے اور گھوڑے مکس کر لیتے ہیں یا آپ اورنجز اینڈ ایپلز کر دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر موید سوال یہ کہ اس سے پہلے کیا ڈاکٹر آصف حسین پر کرپشن کے الزام نہیں لگے, شرجیل میمن پر کرپشن کے الزامات ہیں, اور بھی بہت سے کیسز سندھ میں موجود ہیں, سندھ کی سطح پر بھی. لیکن اب فرحان جو نے جو کلوز ایڈی آف آصف علی زرداری, کیا یہ کیس کچھ کر سکتا ہے ان الزامات کے سلسلے میں جو آصف علی زرداری پر عائد کیے جاتے ہیں؟ سر دیکھیں عائشہ, یہاں دو قسم کے ایشوز ہیں. ایک تو کیا ول ہے, یہ جتنے بھی کیسز آپ نام لے رہی ہیں, ڈاکٹر عاصم کا, شرجیل کا, وہاں ایسا لگتا ہے کہ ان کو پہلے پکڑا جاتا ہے, کیس بلڈ اپ کیا جاتا ہے, جب پریشر جنریٹ ہو جاتا ہے پھر اس پہ کسی نہ کسی قسم کی پولیٹیکل کنسیشن یا ڈیل جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کیس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں, اس میں سے اس کو نکال دیتے ہیں, اور فلاں 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 قسم کی پولیٹیکل کنسیشنز جو ہیں. دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ کے وہ ادارے, ریاست کے وہ ادارے جو اپنی پولیٹیکل ڈیک مینجمنٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. عاصم کے کیس میں اور شرجیل کے کیس میں تو ایسا ہی لگتا ہے. اب رہ گیا یہ جو ابھی جو صاحب ہیں فرحان جنیجو, جن کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ بڑا بتا رہے ہیں کہ لندن میں یہ پراپرٹیز, فلاں پراپرٹیز, اسی طرح فارمر چیف جسٹس آف پاکستان کے داماد کا سنا جا رہا ہے کہ ان کو بھی دبئی میں پکڑ لیا گیا ہے. دیکھیں اب پکڑ لیا جاتا ہے لوگوں کو, لوگ اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں, انڈائٹ بھی ہو جاتے ہیں, ان کی ضمانتیں بھی ہوتی ہیں, ان کے کیسز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی چند سو طاقتور ترین لوگ ہیں اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی کے اندر, یہ پاکستان کی باڈی پالیٹکس میں جہاں پہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے, پولیسنگ ہے, انویسٹیگیٹو ادارے ہیں, پولیٹیکل لوگ ہیں, پھر عدالتیں ہیں, ٹرائل آف کورٹ انسٹنس ہے اور ہائی کورٹس ہیں, یہ سارا ڈھانچہ اس میں یہ لوگ اتنی شدت سے انٹرینچڈ ہیں آن دی بیسس آف ریلیشن شپ. سب نے سب لوگوں کو کھلایا پلایا ہوا ہے, تحفے دیے ہوئے ہیں, اوبلائج کیا ہوا ہے کہ الٹیمیٹلی ان لوگوں کو ریلیف مل جاتی ہے. اگر یہاں پر یہ حکومت عمران خان کی کوئی ایسا ایگزامپل سیٹ کرے گی جس میں واقعی چند طاقتور لوگوں کو واقعی سزا مل گئی, اور سزا ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ساری عمر کے لیے جیل میں ڈال دیں, اس کے ہاتھ کاٹ دیں, گردن اڑا دیں. دیکھیں سزا کا اصل تصور یہ ہے کہ آپ ایکسپوز کرتے ہیں ایک مجرم کو اور اس کو معاشرے کے سامنے اور دنیا کے سامنے جھوٹا اور مجرم ثابت کر دیتے ہیں. پاکستان کا جو سارا سسٹم ہے, کورٹس کا جو سسٹم ہے, کرمنل جسٹس سسٹم ہے, اس میں کیپیسٹی ہی نہیں ہے کسی کو ثابت کرنے کی. آپ یہاں اتنا بڑا مذاق دیکھیں, ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن دیکھ لیں, کیا نواز شریف اپنے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ میں بیٹھ کے یہ ساری پروسیڈنگ پورا خاندان سنتا رہا؟ کیا وہاں سے ہی محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کی ساری رسومات کا پروسیس ہوا؟ کیا وہاں جا کے یہ ٹھہرتے رہے؟ کیا انہوں نے کبھی ڈینائی کیا کہ یہ ہمارے نہیں ہیں؟ وہ نیشنل اسمبلی میں کہتے رہے کہ جناب یہ اثاثے, یہ ہماری پراپرٹیز. تو ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں, لیکن جب عدالت میں مسئلہ جاتا ہے تو وہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی یہ تو مفروضوں پہ بیس کرتی ہے چیز, یہ اسپیکولیشن پہ کرتی ہے. اس کے بارے میں بتاتا ہوں, یہ دنیا کے کمزور ترین, اس کے نیچے صرف وہ ملک ہیں جہاں سول وار ہو رہی ہے. یہ دنیا کے کمزور ترین لیگل ڈھانچوں میں سے ایک ڈھانچہ ہے جو کروڑپتی وکیل, بلینر کلائنٹ جو انڈائٹ ہوا ہے, کٹہرے میں کون کھڑا ہے؟ بلینر. وکیل اس کا کون سا ہے؟
करोड़पति। तो आप खुद देख ले, सिस्टम इंतहाई कमजोर है, सिस्टम में विल ही नहीं है। ये जो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट करता है, इंडाइट कर दिया, ये सिर्फ इसलिए कि मीडिया में मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, वो शोर मचाते हैं रात को टेलीविजन प्रोग्राम्स में, जो भी उनको थोड़ी बहुत समझ आती है वो चूंकि शोरो गोगा करते हैं, उस शोरो गोगा को ठंडा करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए शो ट्रायल्स यहां पे होते हैं। अभी तक मैंने कोई सीरियस ट्रायल किसी मजबूत शख्स का नहीं देखा। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि आपकी पार्लियामेंट के अंदर, जी लॉर्ड अहमद कंक्लूड कीजिएगा प्रोग्राम। आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पास होते हैं वो उसमें लूप होल्स इतने जो हैं वो रहते हैं, क्योंकि जो आपके ड्राफ्ट्समैन हैं वो एक्सपर्ट नहीं हैं, वो इतने कच्चे लोग हैं जो वो लिखते हैं, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। हमारे जो इतने एक्सपीरियंस जो लोग हैं जो कानून लिखते हैं, इसके बावजूद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर 500 अमेंडमेंट्स होती हैं। एक जो बहस जो है वो या द पे 2 घंटे पे बहस होती है कि इसकी सेंटेंस की मतलब क्या होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने राइटली कहा है, जो डिफेंस के लॉयर्स हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं, पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, वो प्रोसिक्यूटर जो है उनको एक तो कानून कमजोर है, फिर उनसे वो इंटेलेक्चुअली बेहतर है, उनके आर्ग्यूमेंट्स बेहतर हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे क्रिमिनल जो हैं दे गेट अवे विद इट। वो इस छलनी से गुजर जाते हैं। यानी कि निजाम है कमजोर और शख्सियात हैं ताकतवर, लेकिन निजाम को ताकतवर करने के लिए क्या चाहिए, इस पर हम आने वाले प्रोग्राम्स में जरूर बात करेंगे। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।